नए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और नाजरीन, आज 10 मुहर्रमुल हराम है, तमासा रसूल जिक्र गोशाए बतूल शहीद करबला सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी हक़ और सदाकत की जुर्रत और शजाअत, अज़्म और इस्तिक़लाल, ईमान और अमल, इसार व कुर्बानी, तस्लीम व रज़ा, अताअत रब्बानी, इश्क व वफ़ा और सब्र व रज़ा की वो बेमिसाल दास्तान है जो पूरी इस्लामी तारीख़ में एक मुनफरद मकाम रखती है। बिल्कुल जनाब, सानेहा करबला 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आया। यूं तो इस्लामी तारीख शहादतों से भरी पड़ी है, लेकिन जो मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हासिल है, जो मकाम उनकी शहादत और उनके अहले खाना की शहादत को हासिल है, वो शायद ही किसी और को हासिल हो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत इस बात का सबूत है कि हक़ व बातिल की जंग में हक़ का साथ देना है, इसार व कुर्बानी करनी है। हमने दीन हक़ के लिए आवाज़ सरबुलंद करनी है और ये नहीं देखना कि सामने वाला शख्स कितना ही मजबूत क्यों ना हो। हमें यह भी पता हो कि चाहे जान हमारी चली जाए, लेकिन हमने कभी बातिल के आगे झुकना नहीं है, हमेशा हक़ का साथ देना है। ये नहीं देखना कि हमारी गोद में नौमौलूद बच्चे हैं, ये नहीं देखना कि हमारे साथ ख़वातीन हैं। हमने ये देखना है कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हम सब मुसलमानों ने आवाज़ उठानी है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौलाना लियाकत अली अवान साहब मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मुफ्ती साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। आज का दिन 10 मुहर्रमुल हराम हम तमाम मुसलमानों के लिए ये सबक है कि इसार व कुर्बानी हमारे दीन का हक़ है। हमारे तमाम मुसलमानों के लिए सबक है कि हक़ व बातिल की जंग में हक़ का साथ देना है। आप इस दिन को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानूर, आपने बहुत इंट्रो में अच्छे बात की कही हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर के उस खूबसूरत रुबाई के साथ कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो करबला की जो दास्तान है, जैसे कि आप दोनों ने कहा कि ये कुर्बानियों की दास्तान है, ये इसार की दास्तान है, ये अल्लाह के लिए और दीन के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने का नाम है, अपने वतन को कुर्बान कर देने का नाम है, अपनी माल और दौलत को कुर्बान कर देने का नाम है, अपने बच्चों को कुर्बान कर देने का नाम है, और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देने का नाम है, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देने का नाम है। ये कुर्बानी है। और हर इस्लाम ने बहुत ही खूबसूरत हमें इस हवाले से तालीमात अता फ़रमाई हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा जो साल है वो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ से शुरू होता है। इससे पिछला महीना आप देखें, ज़ुल्हज्जा का महीना है, वो भी कुर्बानी का महीना है। जो यूँ समझें कि इस्लाम का आगाज़ भी कुर्बानी पर होता है और इस्लाम का इख्तिताम भी कुर्बानी पर होता है। और हमें ये वाज़ेह सबक मिलता है कि अपने आप को अल्लाह के लिए कुर्बानी के लिए तैयार रखो, ईसार के लिए तैयार रखो। अल्लाह ने कुरान मजीद में हमें जिस ट्रेंड को कबूल करने का और चलने का हुक्म इरशाद फरमाया है वो यही है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। देखिए, उसने हमें ये सारी चीज़ें अता की हैं। अगर हम पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में मसरूफ़ रहें और अगर वो ना अता करे तो हमें कोई अता नहीं कर सकता है। अगर वो ना हमें दे तो कोई भी नहीं दे सकता है। वो महरूम रखे
تو کوئی جو ہے وہ ہمیں محرومی سے نکال نہیں سکتا، وہ محتاج رکھے تو ہمیں محتاجی سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جب اس کا ہی ہے سب کچھ تو پھر اگر وہ کوئی چیز مانگ لے تو پھر خوشی خوشی سے اس طرح اس کی بارگاہ میں بھیج دینی چاہیے وہ چیز جس طرح امام عالی مقام نے کرب و بلا کے میدان میں جو ہے وہ بھیجی تھی۔ جس طرح ہماری یہ کربلا جو ہے وہ ہمیں سبق دیتی ہے، یہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی جو عملی صورت گری ہے وہ ہمیں کربلا کے میدان میں جو ہے وہ رسول اللہ کے نواسے فرزند رسول امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دکھایا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا اس کی اسماعیل، انتہا ہے حسین، اور انتہا کے لیے تو جو کردار چاہیے تھا، جیسا کردار ہونا چاہیے تھا، وہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار نبھایا ہے۔ ان کے کردار پر ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں ہر انسان سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو اپنا سلام عقیدت پیش کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی کربلا میں، اس قربانی کو سن کر، پڑھ کر اور اس قربانی کو ذہن میں لا کر ہر انسان غم زدہ ہے، غم کی کیفیت طاری ہے۔ ہر جگہ جو ہے وہ یا حسین کی صدائیں جو ہے وہ سنائی دے رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ اتنی عظیم قربانی تھی کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو آج انسانی اقدار جو ہے وہ اس انداز سے ہمارے پاس نہ ہوتی، آج اسلامی اقدار جو ہے وہ نہ ہوتی۔ ان کے دفاع کے لیے، ان کی بقا کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی، اور قربانی دینے والی ہستی اور کردار، اس کی عظمت کو اگر دیکھنا ہے تو سیرت نگاروں نے پیغمبر اکرم کی جو سیرت لکھتے ہیں انہوں نے اس کے بہت سارے نمونے نقل کیے ہیں، بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں کہ اللہ کے حبیب کس انداز سے امام حسین سے محبت کرتے تھے۔ امام حسین کی ولادت سے لے کر اور پیغمبر اکرم کے وفات تک بہت سارے واقعات ہیں جن واقعات میں پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی گھٹی جو ہے وہ لعاب دہن پیغمبر اکرم ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دائی کو کہتے ہیں کہ نا ولنی ولدی، میرا بیٹا مجھے دیجئے، اور جب امام حسین علیہ السلام اللہ کے حبیب پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء کی گود میں آتے ہیں، اپنا سر جھکاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کو چومتے ہیں، ان کے رخساروں پر بوسہ دیتے ہیں، ان کے سینے پر بوسہ دیتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو پھر امام حسین کی شہادت کی خبر دیتے ہیں۔ اور سید حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن و حسین کو پیغمبر اکرم کے پاس لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں بابا میرے ان دو بیٹوں کو کوئی ہدیہ دیجئے، کوئی تحفہ دیجئے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹی بابا آپ پر قربان جائے، تو جانتی ہے کہ میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، لیکن ہاں میں نے بڑا خوبصورت ہدیہ دیتا ہوں۔ امام حسن کو دائیں بٹھایا، امام حسین کو بائیں بٹھایا اور کہا میں اپنی ہیبت، اپنا اخلاق امام حسن کو ہدیہ کرتا ہوں، جودی و شجاعتی، اپنی سخاوت اور اپنی شجاعت حسین کو ہدیہ کرتا ہوں۔ ایسے بہت سارے واقعات جو ہے پیغمبر اکرم کی سیرت میں ملتے ہیں کہ جہاں پیغمبر اکرم نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم کے پاس بیٹھے ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پیغمبر اکرم ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اللہم انی احبہما، اے میرے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور یہ کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں
हुसैन से हूँ। अब ये इस वजह से नहीं था कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैगम्बर अकरम के नवासे हैं, ये इस वजह से था कि चूँकि पैगम्बर अकरम की शरीयत की बका जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की वजह से है। इस कुर्बानी ने शरीयत मुस्तफ़ा की बका की ज़मानत फराहम की है। और आगे फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन इब्न अली से मोहब्बत करता है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। और फरमाया अब गज़ल्लाहु मन अब गज़ा हुसैना, जो हुसैन से दुश्मनी रखेगा अल्लाह भी उसका दुश्मन है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत तो हर इंसान करता है, सिर्फ मुसलमान नहीं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह क्या है कि जिसके पास भी एक सालिम फितरत मौजूद है, तो सालिम फितरत रखने वाला मजबूर है कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करे। क्यों? इमाम हुसैन नाम है सच्चाई का, नाम है सदाकत का, नाम है हक़ का, नाम है सखावत का, नाम है शजाअत का। तो इंसानी फितरत जो है वो खूबियों से, अच्छाइयों से, खूबसूरतियों से मोहब्बत करती है। तो फितरत इंसान को मजबूर करती है। चूँकि फितरत इंसान जब नेकी को, खूबी को दोस्त रखती है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मुजस्सम खूबी है, मुजस्सम शजाअत है, मुजस्सम सखावत है। यहाँ दीन मिलता है, यहाँ पाकीज़गी मिलती है, यहाँ हया है। और इसी वजह से पैगम्बर अकरम की हदीस में ये मिलता है, लौकान अल हया सूरतन, अगर हया किसी सूरत में आ जाए, किसी शक्ल में आ जाए, तो वो हुसैन इब्न अली है। और इसी तरह फरमाया लौकान सखा और रजुलन, अगर सखावत किसी मर्द की शक्ल में आती तो वो हुसैन इब्न अली है। सुभान अल्लाह। आपने मौलाना साहब जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किरदार की फ़जीलत बयान की, और जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ मुसलमान नहीं, इंसानियत की फ़ितरत है कि वो प्यार करते हैं और कहते हैं कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, क्योंकि ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ के लिए उन्होंने हक़ के लिए, सरबुलंदी के लिए एसार किया, कुर्बानी दी। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हम ज़ात की तो फ़जीलत के हवाले से हमने बात की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी रोशनी उनके किरदार पर डालें। जिस तरह हम देखते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी थी वो शुजात, जुर्रत और उसके साथ साथ रहम भी, बहुत अपोजिट ये दोनों पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं, लेकिन दोनों उनकी पर्सनालिटी में मौजूद थे। कुर्बानी भी, बहादुरी भी, और उसके साथ साथ सॉफ्टनेस भी, रहम भी उनकी ज़ात में था। इस हवाले से क्या? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हज़रत हसनैन करीमैन, हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सीरत है वो मुकम्मल तौर पर अक्स है सीरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का। क्योंकि बराह रास्त जो है वो आपने जो तरबियत हासिल की अपने बचपने में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर आपके बाबा जान मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने जो तरबियत हासिल की वो मुकम्मल तौर पर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की। हज़रत मौला अली फरमाया करते थे कि रसूलुल्लाह ने मुझे उलूम ऐसे सिखाए कि जिस तरह कोई परिंदा अपने बच्चे के मुंह में खुराक डालता है, इस तरह मुझे सिखाए। तो अब आपकी भी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की भी जो तरबियत थी वो बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इन तमाम जो पंचतन की हस्तियां हैं, इनके किरदार में आपको बहुत मुमासिलत नज़र आएगी, और वो सारे का सारा अक्स जो है तरबियत का अक्स मुस्तफ़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो दुश्मन दीन होता, जो अल्लाह का दुश्मन होता, उसके साथ सख्त होते थे, और उम्मी ज़िंदगी में आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है। तो सेम मैं आपको अर्ज़ करूं कि हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो अक्स थे चूँकि रसूलुल्लाह की सीरत का। तो जहाँ पर इस्लामी रिवायात का कत्ल नज़र आता है, जहाँ पे इस्लामी रिवायात ट्रेडिशंस जो है वो ख़त्म होती नज़र आती हैं, वहाँ हज़रत इमाम आली मकाम जो है वो अगर उन्हें तन्हा खड़ा होना पड़ता है तो वो खड़े हो जाते हैं। जहाँ रहमत की बात आती है तो वहाँ पे हज़रत इमाम आली मकाम एक
رحیم کریم شخصیت کے عنوان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جود و سخا میں آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ اللہ کی مخلوق کا جو ہے وہ خیال رکھا کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ دوسری طرف جب آپ کو دین کی اقدار ویلیوز جو ہیں وہ ختم ہوتی نظر آئیں تو پھر آپ نے قیام فرمایا اور واضح طور پر اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کہ میں جو نکل رہا ہوں، میرا جو قیام ہے، یہ کوئی شر پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی کوئی میں فیسیلیٹیشنز چاہتا ہوں، سہولتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، نہ میں زمین میں فساد بپا کرنے کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ میں تو نکل رہا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میرا جو قیام ہے وہ امت مصطفیٰ، میرے نانا کی امت میں جو ہے وہ اصلاح پیدا کرنا ہے، اصلاح۔ تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اس اصلاح امت کے لیے، جہاں پر جو ہے وہ اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا، جہاں پر جو ہے وہ قرآن کی اصولوں کو جو ہے ایک قسم کا توہین آمیز طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کنسیپٹ اسلامی جو ہے وہ ثقافت ہے اس سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اسلامی نظم مملکت جو ہے وہ کسی شخص کے شخصی گفتگو پر چل رہی تھی، قرآن و سنت پر نہیں چل رہی تھی۔ تو اس وقت حضرت امام عالی مقام نے فرض سمجھا کہ وہ قیام فرمائیں، اور جو دین جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں خلفائے راشدین نے منتقل کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اس کو ایک شخصی حکومت کے طور پر کیسریت کی طرف جو ہے وہ جب لے گئے، تو پھر حضرت امام عالی مقام نے دیکھا کہ اب یزید جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس نے وہ تمام لحاظ ختم کر دیے ہیں جو قرآن و سنت نے ہمیں عطا کیے، وہ تمام اصول اور ضابطے جو ہے وہ ختم کر دیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیے تھے، جو یعنی محرمات رسول تھیں، جن چیزوں کو رسول اللہ نے حرام کیا تھا ان کو اس نے حلال کر دیا، جو اللہ نے حلال کیا تھا ان کو حرام کر دیا۔ تو پھر اس وقت حضرت امام عالی مقام نے قیام فرمایا۔ تو عمومی زندگی میں آپ ہر جگہ پر دیکھیں گے ان دونوں شہزادوں کو کہ وہ جود و سخا کا ایک ایسا برستا ہوا بادل تھے کہ وہ تمام یعنی آپ یوں مرد و زن ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، سب کو جو ہے وہ یعنی اپنی اس ابر باراں سے جو ہے وہ شرف یاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جہاں اسلامی تعلیمات مٹی جا رہی ہوں وہ اپنا شجاع ہونے کا کردار، بہادر اور دلیر ہونے کا کردار جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہی ان کو وراثت میں ملا تھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی چیز ان کو سیدہ زہرا سے ملی تھی، یہی چیز ان کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سلسلہ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ وفا در وفا کا یہ سلسلہ ہے، اور اسی وفا کے لیے وہ رب کریم سے وفا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، کہ کردار سے وفا ہو۔ اس وفا کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھا دی، اس کا بینچ مارک کتنا ہائی سیٹ کر دیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی امام حسین علیہ السلام نے دیکھیں جی جو انہوں نے ایک عہد کیا تھا امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے بعد، اور پھر امام حسن علیہ السلام اور پھر امام حسین علیہ السلام، اس عہد پہ اور اس وعدے پہ اس حد تک قائم تھے کہ اس کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ اور یہ کہنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ مدینہ کو چھوڑا، پھر مکہ کو چھوڑا، اور پھر کربلا میں آ گئے۔ کربلا میں آئے بھی کس انداز سے کہ خواتین بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ اور جس ہدف اور جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، آخر وقت تک اس ہدف اور اس مقصد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام تیار تھے، یہاں تک کہ 10 محرم آ گئی، اور 10 محرم پوری کائنات نے دیکھا، اور قیامت تک یہ واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عہد سے کس انداز سے جو ہے وہ وفا کی، کہ
اپنے بچے بھی قربان کر دیے، اپنے دوست بھی قربان کر دیے، اپنے جوان بھی قربان کر دیے، یہاں تک کہ ان کے خاندان کے خیموں کو بھی آگ لگا دی گئی، سب کچھ قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ کہ اللہ کا دین بچ جائے، شریعت مصطفیٰ بچ جائے، قرآنی تعلیمات بچ جائے۔ اسی وجہ سے تو علامہ اقبال نے کیا خوبصورت کہا، رمز قرآن از حسین آموختیم، کہ ہم نے قرآن کی تفسیر، قرآن کے اسرار، قرآن کے رموز جو ہے وہ حسین ابن علی سے سیکھے ہیں۔ بے آتش او شعلہ اندوختیم، حسین ابن علی کی جو ایمانی حرارت ہے، ان کا جو جذبہ ہے، ان کی جو وفا ہے، ان کے اپنے عہد سے جو وفا ہے، اس سے ہم نے اپنی زندگی کی شمع روشن کی ہیں۔ اور اقبال آگے کہتے ہیں، خون او این تفسیر این اسرار کرد، ملت خابید را بیدار کر۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اس کا اثر کیا ہوا کہ وہ سوئی ہوئی قوم جو تھی وہ جاگ گئی، اس میں بیداری آ گئی۔ اور کہتے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو صحرا پر اس انداز سے لکھا کہ قیامت تک اب کوئی توحید کو کوئی خطرہ نہیں، کر گئے دین کو مضبوط جو حسین ابن علی۔ اب انہوں نے دین کو اس انداز سے مضبوط کر لیا کہ قیامت تک اب کچھ نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں سطر عنوان نجات ما نوش، یہ جو امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، اس قربانی کے لیے، اس قربانی میں ہمارے لیے بہت سارے درس لکھے ہیں، ہماری نجات کا سبب فراہم کیا ہے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی اتباع میں نجات ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا حسین جو ہیں وہ چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ چراغ ہدایت کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کی روشنی فراہم کرتا ہے، لوگ اس روشنی میں ہدایت پاتے ہیں۔ اور فرمایا یہ کشتی نجات ہیں۔ یہ نہیں کیا، یعنی اگر معاشرے میں خرابی ہے تو اس کی نجات بھی یہ ہے کہ حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اگر خاندانی خرابیاں ہیں تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پیروی کی جائے۔ اگر انسان اپنی انفرادی زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ حسین ابن علی کی قربانی، ان کی وفا، ان کی اثار اور ان کی جانثاری کو سامنے رکھا جائے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی تو انسان کو بلند ہمت ہی عطا کرتی ہے کہ انسان اگر تو چاہتا ہے کہ اصلاح کرنا چاہتا ہے اپنی، تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو دیکھنا۔ یہ عرض کروں گا، امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر ایک عملی دلیل دی اللہ کی وحدانیت پر بھی، پیغمبر اکرم کے خاتم النبیین ہونے پر بھی، اور ان کے حق ہونے پر، کہ اللہ بھی حق ہے، اللہ ایک ہے، اور جو دین اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ دین حق ہے۔ اسی وجہ سے میں حسین ابن علی اس دین کے لیے یہ ساری قربانیاں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پہ آپ نے قربانی اور وفا کے حوالے سے بات کی تو اس کو اگر ایک مصرے میں کہا جائے تو کہا جاتا ہے کہ کربل دے وچ ویکھ وفاواں عشق دیاں، کہ کس طرح رب تعالیٰ سے عشق کو نبھایا گیا ہے، کس طرح وفا کی گئی ہے، اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ آگے کتنا بڑا ظلم ہے، آگے پورا خاندان ہے، آگے بچے ہیں، آگے خواتین ہیں۔ میں مفتی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کا نوجوان اپنے ہم مسائل کو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا درس دیتا ہے، تو ہمارے ہر مسئلے کا حل اسلام میں ہے، لیکن شاید ہم کسی کشمکش کا شکار ہیں جو کہ سمجھ نہیں سک رہے۔ آج کے مسلمان اور خاص طور پہ آج کے نوجوان کے لیے کتنا ضروری ہے فلسفہ کربلا سمجھنا، فلسفہ شہادت سمجھنا، فلسفہ اثار سمجھنا، فلسفہ قربانی سمجھنا؟ بہت اہم بات اور بہت ہی یعنی ریلیونٹ بات ہے، میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں ہمارا جو جوان ہے آج وہ بہت پیاسا ہے، یقین جانے بہت پیاسا ہے، اور اس کو ہم اسلام کی جو اقدار ہیں، جیسے آپ نے قربانی اور اثار جو ہے وہ کہا، اسی طرح دیگر جو قربانیاں اسلام ہم سے چاہتا ہے اور ایک بڑا انسان بناتا ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال و دولت جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن جو انسان کا ذاتی کردار ہے وہ اس سے کہیں بلند جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کا بلند کردار نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ دنیا کی مال و دولت جتنی ہے اس سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ عظیم بندہ وہی ہوتا ہے جو کردار کا دھنی ہوتا ہے،
جو قربانی دینے والا ہوتا ہے، جو ایثار کرنے والا ہوتا ہے، جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اور جو حقیقت کو حقیقت سمجھے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھے۔ حضرت امام عالی مقام اور آپ کے جان نثاروں نے ثابت کر دیا کہ ہم جو ہے وہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کی اتباع کی جانی چاہیے۔ ایک ایک فرد اس گھرانے کا جو ہے وہ قابل تقلید مثال ہے، وہ علی اکبر ہوں، وہ علی اصغر ہوں، وہ قاسم ہوں، وہ جو بھی ہوں، جو بھی وہ کسی نے کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات جو ہیں ان کے کردار کو ہمیں اپنے جوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ممبر جو ہے وہ اختلافی باتوں پر انحصار کر کے امت کو جو ہے وہ تقسیم ہم نے کیا ہے، یعنی اختلافی مسائل کو بیان کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح میڈیا جو ہے وہ اختلافات کو ہوا دے کر ریٹنگ کے چکر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ ہم جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں آپ دیکھیں کہ اسلامی فلسفہ حیات کیا ہے، ہم وہ نہیں بیان کر سکتے۔ بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ خود صاحبان علم ہوں اور اپنے بچوں کو ڈے ون سے وہ اقدار سکھائیں۔ آج تو ہم بدقسمتی ہے کہ یعنی اس کربلا کے میدان کو بھی اور سانحہ کربلا کو بھی ہم جو ہے وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ زندگی کا سبق ہے، یہ حق کا سبق ہے، یہ ایسا سبق ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں مل رہا ہے۔ اس لیے ہم جو اس کے بہتر پہلو ہیں، کوئی اس کا غلط پہلو آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم اگر کسی کی طرف لے کے جائیں گے پہلو کو، اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اہل پاکستان بطور خاص جو ہے وہ متاثر ہوں گے، ہمارے جوان متاثر ہوں گے۔ آج ہماری اس کنٹروورسی کی وجہ سے ہمارا جوان جو ہے وہ دین سے دور ہو رہا ہے۔ کہ ہم تو آپس میں یعنی دینی رہنما تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم کس کی بات مانیں۔ دیکھیں نا، ایک بڑا سوال یوتھ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے نا، یہ حقیقت ہے اور ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے۔ یوتھ کے ذہنوں میں ایک بڑا سوال پیدا ہوا ہے کہ ہم آخر کس کی اتباع کریں۔ ہم نے بحیثیت مذہبی اسکالرز جو ہیں وہ ہم نے یہ کوشش کی نہیں ہے، اگر کی ہے تو بہت تھوڑے سطح پر کی ہے، جو کہ ہماری یوتھ کو جس نے اپیل نہیں کیا۔ آج کی اس دنیا میں ہمیں جو اسلامی اصول اور ضابطے ہیں اور جو کربلا کی قربانی ہے، جو علی اکبر کی قربانی ہے، جو قاسم کی قربانی ہے، جو خود فرزند رسول امام عالی مقام کی قربانی ہے، اس قربانی کو جو ہے وہ اپنے ایک یعنی اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ یہ ایک سکول آف تھاٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کربلا ایک سکول آف تھاٹ ہے، اور اسی تناظر میں ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ جہاں کہیں آپ نے حق بولنا ہے، آپ کو حق بولنا چاہیے۔ دنیاوی نقصان جتنا ہوتا ہے ہوتا رہے، حق کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ تو تبھی ممکن ہے جب آپ کا کردار مضبوط ہے۔ جی آپ نے بالکل آغاز میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کو صادق اور امین کہا گیا، وہ ان کے اسی کردار کی وجہ سے تھا۔ یہ صادق اور یہ صادق اور امین دیکھیے نا کہاں سے آیا، اور کربلا کے میدان میں جناب امام عالی مقام نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اور میں قسم کھا، کردار کی بلندی دیکھیے، امام نے فرمایا کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی جھوٹ بولنے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ میں نے جھوٹ بولنا تو درکنار ہے، میں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی کبھی نہیں کیا۔ تو کیا میں بحیثیت والد جو ہے اپنے بچوں کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا یا جھوٹ کبھی نہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں بطور مثال جو ہے نا وہ آنا ہوگا نا۔ جب تک ہم بطور مثال نہیں آئیں گے ہماری یوتھ جو ہے وہ اسی ٹریک پر رہے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے ہیروز ہیں، جو ہمارے عظیم لوگ ہیں، ان کی سیرتوں کو ہم میڈیا ہیں تو وہ بھی نریٹ کریں، ہم ایک مذہبی اسکالر اور خطیب ہیں تو وہ بھی نریٹ کریں، ہم ایک استاد ہیں
تو وہ بھی نریٹ کریں اس کو، ہم والدین ہیں تو وہ بھی بیان کریں اس کو کہ ہم جو ہے وہ اپنے دیکھیں لوگ اپنی تاریخوں کے اندر بہت تصنع اور بناوٹ کر کے ڈالتے ہیں اسے خوبصورت کرنے کے لیے. ہماری تو جو تاریخ ہے بائی نیچر اتنی صاف شفاف اور عظیم ہے کہ اس میں کوئی بناوٹ کی ضرورت نہیں. بناوٹ جھوٹ نظر آئے گی، حقیقت آپ کو اچھی نظر آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور سب کو توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے کریکٹر بلڈنگ میں ان چیزوں کو کتنا ڈال رہے ہیں اور کتنا ڈال سکتے ہیں اور کہاں تک ہم نے اس پر کام کیا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور مولانا صاحب یہ کردار بلڈ کرنا اور کردار بنانا، بیان کرنے کی بات کی مفتی صاحب نے، بیان تو ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں اور اس پر تاریخ میں کتابیں تحریر کی گئیں اور صفحے جو وہ موجود ہیں، آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن کردار میں لے کے آنا، آج جس حسینیت کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو اپنے کردار میں لے کے آنا، سچائی، استقلال، وفا، شجاعت، بہادری، یہ تمام تر کریکٹرز ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے قیام میں جو ہمیں درس ملتے ہیں ان میں سے ایک درس یہی ہے کہ ان ہستیوں کی جو خصوصیات تھیں، جو صفات تھیں، جو ان کا کردار تھا، ہم انہیں اپنائیں. اگر ہم انہیں حق پر سمجھتے ہیں تو پھر وہ کردار بھی حق پر ہے. اگر ہم ان کی شخصیت کی عظمت کے قائل ہیں تو ان کے اندر جو صفات پائی جا رہی تھیں، ان کے اندر جو خصوصیات تھیں، جو ان کا طرز زندگی تھا وہ بھی عظیم تھا. جیسے ان کی ذات بعظمت تھی اسی طرح ان کا کردار بھی عظیم تھا. جب وہ کردار بعظمت ہے تو اس کردار کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے. اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا مقصد بیان کیا کہ میں کیوں نکلا ہوں، میں نے کیوں قیام کیا ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے اما ترون ان الحق لا يعمل به، آپ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، وان الباطل لا يتناهى عن، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا. یعنی لوگ حق سے دور تھے، حق پر عمل نہیں کر رہے تھے اور برائیوں کو دیکھ رہے تھے لیکن برائیوں سے روکتے نہیں تھے. اور پھر آگے فرمایا کہ وَأَنَّ سُنَّتَ قَدْ أُمِيتَتْ، سنتیں جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہیں، سنتوں کو جو ہے وہ مٹایا جا رہا ہے. وَأَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. اب جب یہ صورتحال بن جائے، حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، باطل سے کوئی برائیوں سے روکا نہ جا رہا ہو، سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہو، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہو، تو اس کا امام حسین علیہ السلام نے حل بتایا. حل کیا ہے؟ فرمایا میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ امت میں جو خرابیاں ان کی اصلاح کروں. یعنی حل اصلاح ہے، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنی زبان مبارک سے یہ بیان نہیں کیا بلکہ اصلاح کے لیے اقدام کیا، قدم اٹھایا، آگے بڑھے. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤں اور برائیوں سے انہیں روکوں. تو آج بھی اگر امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں درس لینا ہے تو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا. اگر امام حسین علیہ السلام کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو یہ زبانی کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا. ہمیں بھی لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہوگا، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لانا ہوگا. اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی سیرت کا نفاذ کروں اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت جو ہے وہ معاشرے میں قائم کروں. تو آج معاشرے کو سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم جہاں عشق مصطفیٰ، عشق حسین ابن علی، عشق علی مرتضیٰ کی بات کرتے ہیں وہاں ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی چیز کو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا اور ان سب کا خلاصہ امام حسین علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا. کہا ان سب کا خلاصہ یہ ہے ان تطیعوا امری اہدکم سبیل الرشاد، اگر میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. یعنی امام حسین علیہ السلام کی اتباع میں، امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں ہدایت ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہے. امام حسین علیہ السلام کی اگر اتباع کریں گے تو پھر ہم گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہی تو پیغمبر اکرم فرما کے گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی
کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. اگر تم ان دو سے متمسک رہو گے, ان دونوں کا دامن نہیں چھوڑو گے, یعنی ان دونوں کے نقش قدم پر چلو گے, ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے, تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بے شک بے شک, اور ایسا ہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حسینیت تا قیامت جو ہے وہ قائم رہے گی, اور تمام لوگ, تمام صرف مسلمان نہیں, جس طرح ہم نے ابھی بھی پروگرام میں بات کی کہ ہمارے ہیں حسین, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تا قیامت زندہ رہے گا. صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے انسان اس کو زندہ رکھیں گے, کیونکہ حق و باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دیا. اب جہاں پہ ہم حق کے ساتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو مفتی صاحب حق کا ساتھ دیا, اپنی بھی جان کی قربانی پیش کی اور اپنے اہل خانہ کی بھی. واقعہ کربلا میں خواتین کے کردار کے حوالے سے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ کچھ روشنی ڈالیں, کیونکہ خواتین اور بچے جن کو جنگ میں بھی کچھ کہنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا, ان کو نہیں کہنا, ان کو ہاتھ نہیں لگانا, ان کو نقصان نہیں پہنچانا, وہ اسلام نے امن کا درس دیا. امن کا درس تو دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی فرنٹ لائن پہ رہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک اسلام کے امن کا درس کا تعلق ہے, اس میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرامین اور ارشادات موجود ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسلمان کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے, زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. بالکل. دیکھیں, ایک تو عام انسانوں کا تعلق ہے کہ عام جس کی کریڈیبلٹی وہ لیول نہیں ہے معاشرے میں کہ مطلب یہ کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ کوئی بہت بڑا انسان ہے. اسلام نے تو چھوٹے سے چھوٹے مقام کے انسان کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اسلام کے نزدیک تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, لیکن اس معاشرے میں چھوٹے بڑے مال و دولت کی جو پیمانے میں ہم ناپتے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو ہے وہ ایک ہی ہیں سب کے لیے کہ آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ و مامون رہیں. اب جہاں تک کربلا میں خواتین کا اور بچوں کا تعلق ہے, تو اتنا بڑا جبر اور ظلم تاریخ نے نہیں دیکھا کہ درندوں کو بھی پانی پینے کی اجازت تھی, پرندوں کو بھی پانی پینے کی اجازت تھی, لیکن اگر پانی بند کیا گیا تو وہ حضرت علی اصغر پر بند کیا گیا, 6 ماہ کے پیاسے پر بند کیا گیا. اگر پانی بند کیا گیا تو سیدہ سکینہ پر بند کیا گیا, سیدہ زینب پر بند کیا گیا. یعنی ایک پورا ایک ہے نا اسلام, ایک ہے پوری انسانیت میں یہ باتیں طے تھیں پہلے بھی. اسلام نے آ کر انڈورس کیا ان کو کہ آپ بچوں کو جو ہے وہ نہیں کچھ تہ تیغ نہیں کہیں. جنگ آپ کی مردوں کے ساتھ ہے, خواتین کے ساتھ نہیں ہے, بوڑھوں کے ساتھ نہیں ہے. تو یہی چیز آ کر اسلام نے انڈورس کی ہے کہ آپ حالت جنگ میں ہیں, لیکن بچوں کے ساتھ آپ کی کوئی جنگ نہیں ہے, بوڑھوں کے ساتھ آپ کی کوئی جنگ نہیں ہے, اسی طرح مستورات کے ساتھ آپ کی کوئی جنگ نہیں ہے. اسی طرح کچھ اضافہ کیا کہ جو پھل ہیں یعنی درخت, پھلدار درخت کے ساتھ جو کسی چیز جو انسانوں کو, حیوانوں کو فائدہ دینے والی چیزیں, ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں, ان کی بھی حفاظت ہے. لیکن یہاں چونکہ ایک ڈر تھا, ایک خوف تھا کہ یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ایک ایک فرد, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو, وہ خوفناک تھا یزیدیوں کے لیے. ان کے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ چھوٹا ہے لیکن یہ خون رسول سے ہے, اس لیے یہ جب بھی یہ اٹھا تو ہماری اس سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا جس کی بنیاد ظلم پر رکھی گئی, اس ہمارے سسٹم کو تباہ و برباد کر دے گا, چیلنج کرے گا اس سسٹم کو جس کی بنیاد ہم نے جھوٹ پر رکھی ہے اور جس کی بنیاد ہم نے خاندانی عصبیت پر رکھی ہے. تو اس وجہ سے ان بچوں کے ساتھ بھی وہ تاریخی ظلم کیا گیا کہ غیر مسلموں نے بھی کبھی ایسا ظلم جو ہے وہ نہیں کیا ہے, چاہے جائے کہ بظاہر کلمہ گو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا. دیکھیں آپ کس بنیاد پر جو ہے وہ یعنی مستورات کے خیموں کو آگ لگا رہے ہیں.
حالانکہ وہ ایسی خواتین تھیں کہ جن کو انسانوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد تھیں اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی تاریکی میں اٹھایا جائے کہ جنازے پر بھی میرے جنازے پر بھی کسی جو ہے وہ نامحرم کی نظر نہ پڑے. ایسی خواتین جو ہے وہ ان کی عصمت کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے خیموں کو آگ لگا کر اس طرح ان کو یعنی کنیزوں کی شکل میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ تاریخ بھی شرمندہ ہے اور اہل اسلام آج تک اس پر شرمندہ ہے کہ یہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے کیا کیا خاندان نبوت کے ساتھ کہ وہ چیز جو کافر بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ چیز جو دیگر جو ہے وہ لوگ جو جن کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی تم ایسے یعنی کمینگی کی انتہا کر دی کہ وہ خواتین جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرف، خاندان نبوت کے ساتھ شرف ہونے کا حاصل ہے، مقام حاصل ہے، ان لوگوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ تم نے ظلم کیا، ان کے خیمے جلا ڈالے. کہ کس بنیاد پر کہ وہ تو نہیں ریزسٹ کر رہی تھی، وہ تو اپنے خیموں میں بیٹھی ہوئی تھی. لیکن میں نے عرض کیا ایک خوف تھا، ان کے اندر ایک خوف تھا کہ اگر کوئی بھی زندہ رہا تو ہمارے لیے جو ہے وہ چیلنج بدستور جو ہے وہ موجود رہے گا. حسین ابن الحسین ہو یا پھر حسین کی اولاد ہو، وہ کبھی بھی حق سے ہٹنے والے نہیں ہوں گے. قیامت تک کے لیے روشن. بے شک ہم نے دیکھا کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی یزید ختم ہو گیا اور حسینیت تا قیامت زندہ رہے گی. ناظرین، پروگرام کے اب پہلے حصے میں ہم شکریہ ادا کریں گے اپنے مہمان کا، اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. بالکل جناب. مولانا لیاقت علی اوان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. 10 محرم کی مناسبت سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آئیے قاضی امداد کی رپورٹ دیکھتے ہیں. ہر روز ہے روز عاشورہ، ہر شہر ہے شہر کرب و بلا. حق و باطل کے معرکے کی یاد تازہ کرنے کے لیے شہر شہر نگر نگر عزاداری ہو رہی ہے. ہمارے ہیں حسین کی صداؤں سے فضا معطر ہے. آج ہی کے دن 10 محرم 61 ہجری کو نماز فجر سے ہی کربلا میں حق و باطل کا مارکا ہوا. 72 رکنی فوج حسینی کا مقابلہ یزیدی فوج سے تھا. باطل قوتیں دین محمدی کا چہرہ مسخ کرنا چاہتی تھیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کا دین ہر صورت بچانا چاہتے تھے. عصر عاشور تک یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں، بھانجوں، بھتیجوں اور بیٹوں کو شہید کر دے گی. امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی فوج آل رسول کے خیمے بھی لوٹ لے گی. خانوادہ رسالت پر باطل قوتوں کی جانب سے ڈھائے گئے مظالم پر بچے بڑے کیا سبھی سوگوار ہیں. 1 محرم سے بچھنے والی فرش عزا اب صرف چند گھنٹوں کی مہمان رہ گئی ہے. ملک کے کونے کونے میں ماتمی جلوس برآمد ہو رہے ہیں. مغرب کے بعد عزا خانوں میں شام غریباں کی مجالس ہوں گی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی 10 محرم الحرام کے حوالے سے، اور آپ صبح پاکستان کی یہ خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. رسول ہے حسین منی و انا من. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نو بشر کے تارے ہیں حسین. مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من الحسین. مسلمان کے پیارے ہیں حسین، درخ نو بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من الحسین.
प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं सानहा-ए करबला की, हम बात कर रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस अजीम कुर्बानी की जो कि आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है और ता क़यामत ज़िंदा रहेगी। हुसैनियत ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। हमने देखा यज़ीदियत मिट गई, किसी भी दौर में यज़ीदियत की कोई जगह नहीं रही और हर दौर में हुसैनियत ज़िंदा है। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अहले खाना की कुर्बानी के हवाले से, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। उसके साथ साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा सैयद मुजाहिद अब्बास गर्देज़ी साहब। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने प्रोग्राम में वक्त निकाला। और नाज़रीन, हम जब बात करते हैं खानवादा-ए रसूल और उनके तमाम रुफ़क़ा की जिन्होंने करबला में इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, उनके लिए मनकबत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं हसनैन अली। आइए हम भी सुनते हैं। आया न होगा इस तरह हुस्नो जमाले रेत पे गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन अली। और ये मनकबत, मरसिया, नोहा, ये तमाम वो तमाम सिलसिले हैं जिनमें हम बड़ाई पेश करते हैं, जिनमें हम कोशिश करते हैं कि उन अजीम हस्तियों की तारीफ़ कर सकें, उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर सकें, उनकी उस कुर्बानी में कहीं अपना हिस्सा भी डाल सकें। बिल्कुल जनाब, और इस हवाले से अल्लामा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम मौजूदा दौर के हवाले से बात करें, हम देखते हैं कि फ़लसफ़ा शहादत, फ़लसफ़ा करबला आज भी ज़िंदा है, लेकिन आज का नौजवान, उसके दिल में फ़लसफ़ा शहादत और ख़ास तौर पे इस हवाले से आगाही फ़राहम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जब बात करते हैं सानहा करबला के हवाले से, तो उसके पीछे हम देखते हैं कि रब ताला के साथ जो रुजू है, रब ताला के साथ जो अक़ीदत है और पूरे अहले खाना की वो जुड़ी है, और ख़ास तौर पे आगे के मसाइल, आगे के मसाइब को भी नहीं देखा। ये कितना ज़रूरी है आज का नौजवान अपने दिमाग में रखे जब वो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का शिकार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि रोज़े आशूर है और आपका जो सवाल है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि आज का नौजवान किस तरह से सबक हासिल कर सकता है। देखिए, करबला के अंदर तमाम
افراد، چاہے وہ بچے ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ ہوں یا خواتین، تمام طبقات موجود تھے۔ بالخصوص چونکہ یوتھ یا نوجوان اس کے لیے جو میسیج ہے سب سے بڑا کربلا کے اندر، دیکھیں ویسے تو بہت سارے کربلا میں نوجوان موجود تھے، لیکن 3 جوان ایسے تھے جن کا کربلا کے واقعہ میں بہت زیادہ ذکر ہے۔ پہلے جوان کا نام حضرت وہب قلبی ہے، جن کا 17 سال ان کی عمر ہے اور 17 ہی دن ہوئے ان کی شادی کو، اور آپ جو ہے واقعہ کربلا کے اندر موجود ہیں، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کا جو تعلق تھا وہ مسیحی مسلک سے تھا، لیکن جب وہ کربلا میں آ گئے، انہوں نے کربلا کو سمجھ لیا، امام عالی مقام علیہ السلام کی سیرت سے وہ شناسہ ہوئے، تو پھر انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ اسلام قبول کیا بلکہ اپنی قربانی بھی پیش کی، اور روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی زوجہ بھی شہید ہوئیں اور ان کی جو والدہ ہیں وہ بھی شہید ہوئیں۔ اور دوسری ہستی کا نام ہے حضرت شہزادہ قاسم، آپ کا جو سن مبارک ہے بالکل 13 سال، یعنی آج کا ہمارا جو نوجوان ہے وہ 6 7ویں کلاس کا یا 8ویں کلاس کا نوجوان ہے، وہی سن ہے، لیکن کربلا کے اندر اگر حضرت قاسم سے شب عاشور امام علی مقام علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ کیف عندک الموت، اے قاسم آپ جو کربلا میں آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے چچا پہ قربان ہو جائیں، تو آپ کے نزدیک موت کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ ملک میں بھی یہی ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، یعنی پہلے موت کا تذکرہ فرمایا پھر حیات کا تذکرہ فرمایا۔ ہماری جو زندگی ہے، چاہے وہ نوجوان ہے یا بڑا ہے، اس کی زندگی کا جو ما حاصل ہوتا ہے یا منزل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مال جمع کر لیں یا اپنی دنیا کو بہتر کر لیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا کہ اپنی دنیا کو اچھا بناؤ، بہتر بناؤ، عالی شان بناؤ، کہ تم نے ہے ہاتھ منا ذلہ کی نعرے کے ساتھ، یعنی ذلت ہم سے دور ہے۔ اسلام مال جمع کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مال جمع نہ کریں، مال جمع کریں اور پھر اس کے ساتھ آپ اچھے کام کریں، لیکن میں جو میسیج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک نوجوان موت کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، پھر اسے فرق نہیں پڑتا کہ وہ موت پہ جا گرے یا موت اس پہ آ گرے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا کہ چچا جان میرے نزدیک موت الموت احلی عندی من الاصل، کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آج کا نوجوان مرنے سے ڈرتا ہے۔ اگر ہم موت کی حقیقت کو جان لیں، سمجھ لیں، درک کر لیں، تو پھر ہم موت سے نہیں ڈریں گے، اور پھر احقاق حق یا کلمہ اعلاء کلمہ حق کہتے ہوئے نہیں ڈریں گے۔ بس میں آخری بات کروں گا آپ کے سوال کے جواب میں۔ تیسری ہستی کا نام حضرت شہزادہ علی اکبر ہیں، آپ فرزند ہیں امام علی مقام کے۔ آپ سے بھی سوال ہوا، اور جب روز عاشور تھا تو شہزادہ علی اکبر نے اپنے بابا جان کے پاس آ کر یہ سوال کیا کہ بابا جان کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ پہ قربان ہو جاؤں؟ تو امام علیہ السلام نے تھوڑا سا دیر کیا جواب دیتے ہوئے، تو حضرت شہزادہ علی اکبر نے اپنے ہی بابا سے سوال کیا کہ بابا جان اگر کسی کی 1000 سال عمر ہو تو نتیجہ کیا ہے؟ آخر میں تو مرنا ہی ہے نا، کیوں نہ میں بہترین موت مر جاؤں، یعنی ایسی موت کہ جو سیرت محمد و آل محمد کے تابع ہو اور پاکیزہ کردار کے ساتھ ہو اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے سائے میں ہو، تو یہ موت بہترین موت ہے۔ سبحان اللہ، بلا سبحان شبہ۔ اور مفتی صاحب تمام تر تقاضے جو ہیں وہ وفا کے ہوں، قربانی کے ہوں، استقلال کے ہوں، شجاعت کے ہوں، وہ اس کردار کے ہوں جو نبھانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر عدل اور انصاف، یہ وہ 2 ایسی چیزیں تھیں جن کا بول بالا تا قیامت بلند کر دیا گیا ہے اور ان کا معیار طے کر دیا گیا ہے۔ جی، عدل و انصاف قوموں کی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے، اور عدل و انصاف کے بغیر کوئی قوم جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے اور اپنے عروج اور بڑے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ جن جن قوموں کو اللہ نے عروج عطا فرمایا ہے ان کو اللہ نے اس خصوصیت سے نوازا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو
ایک میکسیمم لیول تک جو ہے وہ لے کے جاتی ہیں، کبھی بھی چھوٹے بڑے کی وہ تمیز نہیں کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنی ریاست کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد خلفائے راشدین نے ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف جو ہے اس کو اپنے اسی لیول تک رکھا جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا۔ یعنی خلفائے راشدین جو ہیں ان کی زندگیوں میں اور ان کی جو نظم مملکت تھا اس میں عدل و انصاف جو ہے وہ بڑی ہی اعلیٰ سطح پر قائم تھا، لیکن جو ہی خلافت سے دور ملوکیت شروع ہوا تو پھر عدل و انصاف کی دھجیاں بکھرنا شروع ہو گئیں۔ پھر زبان جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتی تھی، کہاں وہ کہ قرآن و سنت قانون کا درجہ رکھتی تھی، کہاں کہ دور ملوکیت میں جو ہے وہ صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ عدل و انصاف سمجھتے، وہ ظلم کے ہوں یا وہ عدل کے ہوں، یہ میٹر نہیں کرتا۔ ایک بادشاہ، ایک سلطان، ایک امیر جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ عدل تصور کیے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو وہ قیام فرمایا اور یزید کی حکومت کے خلاف قیام فرمایا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو عدل و انصاف ہے اس کے تقاضے جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے، اور عدل و انصاف عملی طور پر اسلامی نظم مملکت میں جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا کہ یعنی جو مظلوم ہے اس کو اپنا حق نہیں مل رہا تھا، ظالم کے دست ظلم کو جو ہے وہ نہیں روکا جا رہا تھا۔ اس وقت امام عالی مقام نے قیام فرمایا تاکہ انہی چیزوں کا ریوائیول ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلامی نظم مملکت جو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ سطح پر یعنی چند دہائیوں میں پہنچ گیا تھا، لیکن جب یزید کی حکومت آئی اس کے بعد وہ تمام اصول اور ضابطے عدل و انصاف کے جب مٹتے ہوئے نظر آئے تو حضرت امام عالی مقام نے قربان ہو کر ہمیشہ کے لیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، حضرت امام عالی مقام کی اس قربانی نے عدل و انصاف کے، حق و باطل کے تمام تقاضوں کو نکھار کر امت کے سامنے پیش کر دیا، اور آج جو ہے وہ ظلم یزیدیت کا نام ہے اور عدل و انصاف جو ہے وہ حضرت امام عالی مقام حضرت حسین کا نام ہے، حسینیت کا نام ہے۔ اور ایسا ہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یزیدیت جس طرح ہم بات کرتے ہیں کسی دور میں نہیں کامیاب ہوئی اور نہ ہی کامیاب ہوگی، اور حسینیت کا بول بالا رہے گا۔ میں علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، کربلا ہمیں اثار و قربانی کا درس تو دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر و استقامت، اور اس حد تک استقامت، اس حد تک کہ سامنے دیکھنا موت کو لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اور وہ صبر و استقامت نہ صرف جوانوں کی طرف سے بلکہ بچوں اور خواتین کی طرف سے بھی تھا۔ آج کل کے دور میں اس چیز پر عمل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اپنی زندگیوں میں صبر و استقامت کو شامل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، عاشور کا دن یا واقعہ کربلا، اس کو اگر ہم غور سے پڑھیں، جائزہ لیں تو ہمیں جو سب سے اجل، سب سے اظہر من الشمس میسج ملتا ہے وہ صبر کا ہی ملتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر صبر اختیار کرنے، صبر کرنے کا پیغام دیا گیا، اور ایک مقام پہ تو یہ بھی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، یعنی جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور قرآن مجید ہمیں یہ بھی فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی آپ نے اگر مدد حاصل کرنی ہے تو ایک طرف نماز سے مدد حاصل کرنی ہے اور دوسری جانب آپ نے صبر سے مدد حاصل کرنی ہے، اور عاشور کے دن ہمیں یہ دونوں چیزیں نماز اور صبر اکٹھے ملے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں صبر ایک رویے کا نام ہے، صبر جو ہے کیفیت کا نام ہے، وہاں امام علی مقام علیہ السلام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ صبر کا دوسرا نام حسین ہے۔ یعنی اس حد تک مصائب آئے، شہزادہ علی اصغر ایک چھوٹے 6 ماہ بچے سے لے کے 95 سال کے جون تک آپ کے اوپر قربان ہوئے، پھر آپ کے آوان و انصار پر، بنی ہاشم پر پانی بند ہوا، العطش کی صدا تو بلند ہوئی لیکن کسی نے اپنے نظریے سے
1 इंच पीछे हटने से इनकार किया। किसी ने, छोटे बच्चे ने भी ये आकर नहीं कहा कि बाबा जान यजीद की बैत कर लीजिए, आप मौला यजीद की बैत कर लीजिए। और ये सिर्फ करबला की हद तक न था, बल्कि वो तहरीक हुसैनी जब करबला से आगे बढ़ी, कूफा तक गए या कूफा से शाम तक का सफ़र हुआ, किसी भी बच्चे की ज़ुबान पे या ख़वातीन जो कैद हो के असीर हो के जा रही थीं, अलतश की सदा बुलंद होना ये तो इंसानी तकाज़ा है। प्यास इंसान को महसूस होगी तो पानी मांगना ये मराम इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन वो जो नज़रिया था कि मिसली ला युबायु मिसला, यानी यजीद के उस लिखे गए नामे के जवाब में वलीद गवर्नर मदीना को जो नामा भेजा गया, जो तारीख़ की किताबों में आज भी महफूज है, तो आज का जवान इस नज़रिए को समझे, सुने, सोचे कि उसे सब्र करना है। अगर उसके पास मुख्तलिफ़ मसाइब, मुश्किलात, परेशानियाँ आ रही हैं उसकी ज़िंदगी में, तो उसके सामने सबसे बेहतरीन रोल मॉडल वो हस्ती है जो आपका और मेरा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि वो रोल मॉडल है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा, मेरा हुसैन चराग़ हिदायत है। आप लाइट के ज़रिया से, चराग के ज़रिया से अपने रास्ते को क्लियर करते हैं। तो आज के नौजवान के लिए अगर सब्र इख्तियार करना, या बुज़ुर्ग के लिए सब्र इख्तियार करना, या बाज़ औक़ात मुआशी कमज़ोरियाँ होती हैं, मसाइल होते हैं, तो वहाँ पर भी इंसान को सब्र करना है, तो उसके लिए बेहतरीन रोल मॉडल अगर हमारे नौजवान, बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन के लिए हो सकता है तो वो करबला का वाक़या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुफ्ती साहब, सब्र किया हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके रफ़क़ा ने 6 माह के बच्चे से लेकर, से अल्लामा साहब फरमा रहे थे 95 बरस के जवान तक ने, लेकिन इंतहा यजीद के कैंप में हो गई। एक ऐसा सब्र था कि सब्र इधर हुआ और इंतहा उधर हो गई, बेसब्रे वो हो गए, बेचैन वो हो गए, और ज़िल्लत को अपना लिया उन्होंने। सब्र एक ऐसी खुसूसियत है जो अल्लाह किसी कमीने को अता नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र उसको अल्लाह अता फरमाता है जिसको वो बुलंद मर्तबा अता फरमाता है। हमेशा बुलंद व बाला मर्तबे पर फायज़ लोग आप देखेंगे कि वो सब्र करते हैं। कुरान मजीद किससे अगर इस्तिशाद पेश करूँ तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, वलमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका लमिन आज़मिल उमूर, कि जिसने सब्र किया और मुआफ़ कर दिया, यही बुलंद बाला अज़्म उमूर ये हैं, बड़े काम ये हैं, यानी जिससे इंसान की शख्सियत पहचानी जाती है, वो उमूर जो हैं वो उनमें से एक बड़ा अमर जो है वो सब्र है। जब आप जिस तरह आपको तकालीफ़, मसाइब और परेशानियाँ आती हैं, जिस तरह आप उन पर सब्र करते हैं, आपकी शख्सियत उतनी ही बुलंदतर होती चली जाती है। इमाम आली मकाम ने मैदान करबो बला में सब्र किया, और कभी भी किसी सतह पर भी आपने ये दुआ न मांगी कि इस इब्तिला आजमाइश के दौर से मौला मुझे निकाल। खुद जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रिवायात में आता है कि जब आप गोद में उठा रहे थे हज़रत इमाम आली मकाम को, और आपको ख़बर सुनाई गई कि आपके इस बेटे को फ़लाँ जगह पर शहीद कर दिया जाएगा, तो जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क्या दुआ मांगी थी? फरमाया, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र और अजर अता फरमाना। इधर सब्र की वो इंतहा है कि वो राज़ी बरज़ाए रब हैं, अपना वतन छोड़ा राज़ी बरज़ाए रब, मुसाफिरत की ज़िंदगी को बर्दाश्त किया राज़ी बरज़ाए रब, मैदान करबो बला में आकर अपने बच्चों को ज़िबा किया राज़ी बरज़ाए रब, अपनी ज़ात को जो है वो क्या किया, पीछे रखा, शहादत नसीब हुई ना आपको, तो राज़ी बरज़ाए रब। गोया के हज़रत इमाम आली मकाम ने ये अमलन साबित कर दिया कि कोई कहता है कि तेरी एक बहुत ही आला मकाम जब इंसान को मिलता है तो फिर इंसान जो है वो कहता है कि मौला जिस तरह तू राज़ी है, सुभान अल्लाह, मुझे उसी तरह राज़ी रहना है।
اب وہ ان شہزادوں کو شہید کر کے بھی بے صبر ہو رہے ہیں، اور ایک ایسی کیفیت ہے، ایک مجرمانہ کیفیت تمام یزید اور یزید کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کے اوپر ایک مجرمانہ کیفیت کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اور اس طرف جو ہے وہ جنہوں نے صبر کیا تھا وہ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے کہ ہم نے جو کچھ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ یعنی یہ جو بات ہے نا، یہ صبر، یہ جو کربلا کا صبر ہے، یہ کربلا کا صبر عشق ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ عشق ہے۔ اور حضرت امام عالی مقام اور آپ کے جتنے بھی رفقات تھے وہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک ایسا پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملاتی ہے۔ شہادت حاصل کی اور اپنے رب کے ساتھ جو رفیق اعلیٰ ہے کسی بھی انسان کے لیے، جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، تو اللہ کی ذات کے ساتھ جو ملنا ہے یہ باعث اطمینان اور باعث سکون تھا کربلا والوں کے لیے، اور باعث پشیمانی تھا شام والوں کے لیے، اور وہ اس کربلا کے وقوع پذیر ہونے سے شرمندہ تھے۔ آج تک وہ تمام یزیدی جو ہے وہ شرمندہ ہیں، ہزار دلائل پیش کرنے کے باوجود جو ہے وہ اس کربلا کے واقعے کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں دے پا رہا، چاہے وہ یزید کی کوئی حمایت بھی کر رہا ہے تب بھی جسٹیفیکیشن نہیں، جب ضمیر ملامت کرے گا تو پھر کیا حمایت نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صبر کے نتیجے میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند مقام ہے وہ تا قیامت تک رہے گا۔ لیکن میں راما صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جہاں ہم اثار، قربانی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا سانحہ کربلا، لیکن اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطاب تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ خطاب صرف ہم دین اسلام کو اگر لے کے چلیں یا خواتین کے لیے تو ایک پراپرلی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، نہ صرف خواتین کے لیے، حکمرانوں کے لیے ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ کرنا، یہ کتنا اہم تھا، اس پر میں آپ سے درخواست کروں کہ کیا بات کریں۔ دیکھیں، حدیث عشق دو باب است، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب۔ کربلا کی جو تحریک ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ کربلا میں تھا جس کو امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے مکمل فرمایا، اور آپ کے باوفا رفقا نے اپنی قربانی پیش کر کے مکمل فرمایا۔ لیکن اگر وہ تحریک حسینی اس کی قیادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا نہ کر رہی ہوتی، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو خواتین کے کردار کو معاشرے سے ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ تحریک حسینی میں علی کی شیر دل بیٹی نے، علی کی اس بیٹی نے جسے زین و ابن یعنی باپ کی زینت کہا جاتا ہے، اس نے اپنے کردار کے ذریعہ سے، اپنے افکار کے ذریعہ سے، اپنی پاکیزہ گفتار کے ذریعہ سے دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ ظلم و ستم کے عروج کر دیں گے، بہت زیادہ ظلم و ستم ہو جائے گا، تو وہاں جہاں پہ مرد کا کردار جو آ کے روک دیا جائے گا کسی وجہ سے، تو پھر خواتین کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ میں یہاں پر رک کر ایک مثال دینا چاہوں گا۔ جب امام علی مقام علیہ السلام 2 محرم 61 ہجری کو کربلا وارد ہوئے تو آپ نے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اور ان سے آپ نے بعد میں زمین بھی خرید فرمائی، ان سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے 3 طبقات، جو ظاہر ہے کہ بنی نوع بشر کے 3 ہی تو طبقات ہیں، یعنی جو مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں یا بچے ہیں، آپ نے ان سے خطاب کیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میں نے تم سے خرید لیا ہے، جب مجھے شہید کر دیا جائے، میرے آوان و انصار کو شہید کر دیا جائے، تو سب سے پہلے ان مردوں نے میری جو ہے اس جسد اطہر کو دفن کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، اور اگر مرد یزید کے خوف سے یا لشکر یزید کے خوف سے یہ کام نہ کر سکیں تو پھر خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں، اور اگر کسی وجہ سے وہ بھی یہ کام نہ کر سکیں تو پھر بچوں کی، نوجوانوں کی یا جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور کھیلتے کھیلتے یہ کام کریں۔ تو اسی تحریک کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبات عطا فرمائے، ممکن نہیں ہے کہ خاتون پر جس کے سامنے اتنے مظالم ہوئے ہوں، جس کے سامنے اس کے بھائی کو ذبح کیا گیا ہو، جس کے 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے ہوں، جس کے بھتیجے شہید ہوئے ہوں، جس کے کئی بھائی شہید ہوئے ہوں،
اور جس کے سر سے ردا چھین لی گئی ہو، جس کی پشت پر تازیانوں کے نشان ہوں، اور اس حد تک نکاہت ہو گئی تھی کہ جب آپ شام پہنچیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اس حد تک غذا و پانی آب و دانہ کم تھا کہ میں اپنا بھی حصہ بچوں کو کھلا دیتی تھی۔ تو وہ کمزوری ہو گئی، لیکن اپنے مشن کو نہیں چھوڑا کہیں بھی، چاہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کا جو دربار تھا یا یزید کا دربار تھا، کہیں کمزوری نہیں دکھائی۔ آپ نے ایسا للکار کے خطبہ دیا، ایسا پاکیزہ گفتار والا خطبہ عطا فرمایا کہ وہ آج بھی اگر ہم اس خطبے کو پڑھیں تو ہمارے کانوں میں وہ صدا گونجے گی کہ جیسے ایسے محسوس ہوگا کہ آپ 61 ہجری میں ہیں اور زینب سلام اللہ علیہا کے وہ الفاظ آپ کے کانوں میں جہاں رس بھی گھول رہے ہیں وہاں آپ کے ضمیر کو بیدار کر رہے ہیں۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا آخری جملہ عرض کر کے آپ کی اس حد تک بات مکمل کروں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا کوفہ کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہو، یا آپ نے وہ جب آپ کو داخل کیا گیا کوفہ میں وہاں پہ بھی خطبہ دیا، ان تمام خطبات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ ہم اپنے اس کاز سے یا اعلائے کلمہ حق سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جب باغی باغی کہا جا رہا تھا اور سب لوگ پتھر بھی مار رہے تھے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا ظاہر ہے کہ پہلے تو سر کو جھکائے ہوئے تھیں کہ آپ پردہ داری کے عنوان سے، لیکن جب باغی کہا گیا تو اس وقت آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، ان سے یہی تو فرمایا تھا کہ میرا بھائی باغی نہیں تھا بلکہ میرا بھائی نمازی تھا، میرا بھائی رسول اللہ کا بیٹا تھا، میرا بھائی علی کا فرزند تھا، میرا بھائی اللہ کا حقیقی نمائندہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صبر ہے اور دوسری جانب ظلم ہے، اور صبر کو اس حد تک سہنا کہ ظالم کے ہاتھ مضبوط ہوں تو وہ بھی ظلم کا ساتھ دینا بن جاتا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں 10 محرم عاشورہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے جو صبر جو برداشت کیا، اس ظلم کو ختم کر دیا، کتنا بڑا ہتھیار بن گیا ان تمام مظلوموں کے لیے، کتنی بڑی آس بن گئی جو آج ظلم سہ رہے ہیں، جن پر آج مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ظلم مرضی تو کوئی نہیں سہتا، جو ظالم ہے وہ کتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے گزرتے وقت کے ساتھ۔ دیکھیں حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ تھا، یہ شہادت جو ہے وہ شہادت اختیاری تھی آپ کی، اور آپ علیہ السلام نے اس پر کبھی بھی اپنی مبارک زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں اس طرف جو ہے وہ نہیں جانا چاہوں گا، بلکہ ایک ایک وہ سمت جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ وحی جو ہے وہ متعین فرمائی تھی، اس ایک ایک سمت کی طرف جو ہے وہ بڑھے حضرت امام عالی مقام۔ اور صبر، چونکہ آپ کو پتہ تھا کہ میرے نانا نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جی میں نے کرب و بلا میں شہید ہونا ہے، اس وجہ سے یہ سوچا سمجھا صبر تھا، یہ کوئی جو ہے نا وہ حادثاتی صبر نہیں تھا۔ دیکھیں آپ ایک وہ صبر ہے کہ آپ پر ابتلا پڑی فوراً آپ جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، مجھے افسوس لگتا ہے اس نقطہ نظر پر کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا میں صرف ایک شہزادہ تھا، اور وہ ہے مولا علی کا شہزادہ، وہ فاطمہ کا شہزادہ تھا، وہ رسول اللہ کا شہزادہ تھا۔ اس لیے یہ شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ صبر اور ظلم کی جنگ تھی، اور حضرت امام عالی مقام نے اپنے صبر کے ذریعے سے تمام ظلموں کو جو ہے وہ پسپا کیا، تمام ظلموں کو شکست دی کہ آپ جتنا بھی ظلم کر لیں ہمارا صبر بتائے گا کہ ہم جو ہے وہ بڑے لوگ ہیں، ہمارا صبر بتائے گا کہ تم ظالم لوگو۔ اور آج بھی امام عالی مقام کا جو صبر ہے وہ بڑے سطح پر آج بھی بول رہا ہے کہ جب بھی کوئی جو ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں حسینی
میں حسینی کردار ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نیلسن منڈیلا جو ہے وہ ایک بڑے آزادی پسند رہنما گزرے، انہوں نے بے شمار جو ہے نا وہ تکالیف بھی برداشت کی، اور تقریباً 25 سال سے زیادہ انہوں نے ایک ایسے چھوٹے سے جزیرے میں چھوٹی سی جگہ پر جو ہے وہ یعنی قید و بند کی صحبتیں گزاری۔ جب ان کے اگریمنٹ ہوا حکومت کے ساتھ، نے خود اس کا بیان ہے کہ میں نے متعدد دفعہ کوشش کی کہ میں جو ہے وہ اتنی مصیبتوں سے نکل کر حکومت کے ساتھ کمپرومائز کر لوں تاکہ میری جان جو ہے بچ جائے۔ جب بھی میں یہ سوچتا تھا تو حسین میرے آنکھوں کے سامنے آتے تھے، اور کربلا کی تحریک میرے سامنے آتی تھی کہ کربلا والوں نے اتنا صبر کیا ہے، حسین نے اتنا صبر کیا ہے، میرا کیا مقام ہے کہ حسین کے مقابلے میں میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ تحریک کربلا، یہ صبر حسین ہمیشہ مجھے جو ہے میرا یعنی گارڈ اپ کرتا تھا، مجھے صبر دیتا تھا، تقویت دیتا تھا۔ پھر میں ہٹ جاتا تھا کہ نہیں، میں نے جس طرح حسین نے جو ہے وہ صبر اور عزم و ہمت کے ساتھ جو ہے مارکہ کربلا میں جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے، میں نے بھی اسی طرح فتح حاصل کرنی ہے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو شکست اور فتح کے ایک تو مادی معیار ہے نا، کہ انسان کربلا میں یا دیگر جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہاں پہ جو ہے وہ ایک فریق کو فتح ہوتی ہے، دوسرے فریق کو شکست ہوتی ہے، یہ مادی اصول۔ ایک اخلاقی اصول ہیں، فتح و نصرت کے اخلاقی اصول ہیں۔ بظاہر تو آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں سب کے سب جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن فتح کس کی ہوئی ہے؟ فتح حسین کی ہوئی ہے، فتح اصولوں کی ہوئی ہے، فتح جو ہے وہ یعنی اخلاقیات کی فتح ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے مارنے والے مر گئے ہیں، اور کبھی بھی کوئی شخص ان کا اچھے طریقے سے نام نہیں لیتا۔ آج حسین کا تو مقام یہ ہے کہ حسین کو اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھتے ہیں، مسلمان بھی مقتدا و پیشوا سمجھتے ہیں، غیر مسلم بھی مقتدا و پیشوا سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے اصولوں اور ضابطوں کو دیکھنا چاہیے کہ اصول اور ضابطے کیا ہیں، اور آپ کس طرف کھڑے ہیں یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ آپ کس طرف، آپ کس میدان میں کھڑے ہیں، آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کھڑے ہیں یا شیطان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو فتح ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، شکست ہو تو تب بھی آپ کی فتح ہوتی ہے۔ بالکل، اور وہ شکست بھی کوئی شکست نہیں ہوتی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے جیت ہی ہوتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ جہاں بھی ہم دیکھیں کہ ظلم و زیادتی ہے، جہاں بھی ہم دیکھیں کہ حق و باطل کی جنگ ہے، تو وہاں پہ حسین کے انکار کی طرح ڈٹنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ علامہ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کے دور میں جب ہم اپنے مسائل دیکھتے ہیں، اپنے مصائب دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے، جس طرح ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو صرف مسلمان نہیں، جس طرح مفتی صاحب نے کہا، غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں حسین۔ تو ایسے میں پیسفل کو ایگزسٹنس کتنی زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم جو امن کا پیغام ہے، تاکہ ہم جو حق کا پیغام ہے، جو درس اسلام دیتا ہے، جس حوالے سے قربانی دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ پیغام، وہ فلسفہ آگے لے کر چل سکیں۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ جوش ملیح آبادی نے اسی عنوان پہ ایک پورا کلام لکھا، اور اس کا ایک شعر یہ ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور پچھلے سال بھی اور اس سے گزشتہ سال بھی میں نے دیکھا کہ کربلا کے اندر نیلسن منڈیلا کا غالباً پوتا اور انڈیا کے جو گاندھی تھے ان کا بھی ایک کوئی عزیز جی وہ پہنچے۔ آخر وہ تو مسلمان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کربلا جا رہے ہیں اور کربلا سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے بات کی پیسفل کو ایگزسٹنس کی، وہ کیسے ممکن ہے؟ کربلا ہی ہمیں سمجھائے گی کہ کیسے ممکن ہے۔ حر آپ کے لشکر کا مخالف ہے، تحریک حسینی سے دوسری طرف ہے ظاہراً، اور آپ کو روکنے والا یا ابن زیاد کے اس خط کے ضمن میں کہ آپ ساتھ ساتھ چلو، جب میرا نام آئے تو وہاں رک جاؤ، اگرچہ کہ وہاں رکنا تقدیر الہی میں لکھا تھا، لیکن باہر کیف اس کا کردار تھا۔ تو وہ جب آیا، ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارا کوئی مخالف ہے، چاہے اس کا مسلک کچھ اور ہے یا مذہب کچھ اور ہے یا ویسے کسی حوالے سے کچھ اور ہوتا ہے، یا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے، تو ہم اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے جذبات، ہمارے کردار کے اندر، ہمارے افکار کے اندر
رواداری اگر آ سکتی ہے تو اس کے لیے بہترین نمونہ عمل کربلا ہے کہ آپ نے حر کو جب وہ روز عاشور آیا نہ صرف یہ کہ قبول فرمایا، اور اس نے جب قربانی دے دی اور امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں اس کا سر تھا، تو اس نے ایک سوال کیا کہ حل وفیت، تو کیا آقا آپ میری اس غلطی سے مجھے جو ہے معاف کر چکے ہیں، میں اپنی پشیمانی کو ختم کروں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہ ظاہراً اسے قبول فرمایا، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو معاف کرنے میں، جیسے مفتی صاحب نے آیت پڑھی کہ صبر اور معاف کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، تو آپ نے یہی تو فرمایا انتا حر فی الدنیا والآخرہ۔ ہم بھی اپنے معاشروں میں جو ہے، اپنے رویوں میں، اپنے معاشرے میں اگر معاف کرنا، رواداری کے جذبات، اس کو آگے بڑھائیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ پائیدار امن کی جانب آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور کیسے بڑھے گا؟ اس کا راستہ کربلا ہے، اس کا راستہ فکر امام عالی مقام ہے، اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے بالخصوص وہ مطالعہ کرے، پڑھے اور سمجھے کربلا کو۔ ہم عام طور پہ واقعہ کربلا کو صرف سنتے ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا یا فلاں نے یہ کہا، نہ، آپ خود پڑھیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تو پھر آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ میں بھی آئے گی آپ کو کہ رواداری کیا ہے، کربلا کیا ہے، فکر حسین کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب، یہ جو درس ہے، یہ جو سبق حاصل کرنا ہے، جس سے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں رواداری اور یہ صرف سن کے نہیں بلکہ پڑھ کے نہیں بلکہ عملاً ثابت کرنا ہوگا، ہمیں وہ خصوصیات اپنانی ہوں گی۔ ہمیں مال و دولت، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، فوراً سے پہلے ہمارے دلوں میں غرور آ جاتا ہے کہ مجھے زیادہ معلوم ہے۔ اب اس ایلیمنٹ کو کیسے مائنس کیا جائے؟ اس میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا درس موجود ہے، انہیں عاشور، یوم عاشور پر ایک رات پہلے پیغام بھیجا گیا، تو وہاں پر بھی حضرت امام حسین نے کہا کہ ایک رات اور اس میں بھی جو علماء کرام ہیں ان کا فرمانا یہ ہے کہ یہ بھی احسان تھا یزید پر کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ یہ پہلے یہ کانفرنس کا انہوں نے ذکر کیا، گردی صاحب نے، اس میں اس کانفرنس میں میں بھی شریک تھا۔ تو نیلسن منڈیلا کا جو پوتا ہے مانڈلا منڈیلا، اس نے تقریر کی، اور یقین جانیں کہ ایسی تقریر کی جیسے کوئی مسلمان تقریر کر رہا ہو امام عالی مقام کی۔ اسی طرح گاندھی کے پوتے نے کہا کہ میرے دادا کے لیے جو ہے وہ جو قابل تقلید کوئی ہستی سمجھتے تھے تو حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کو سمجھتے تھے۔ یہ ان کی منہ کے الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت، تو یعنی یہ ایک ایسی شخصیت ہیں حضرت امام عالی مقام کہ مسلمان، غیر مسلم، سب جو ہے وہ آپ کو، یعنی آپ کو اپنا مقلد سمجھتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، یعنی ان کے افکار کی، ان کی تحریک کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے جو ہے وہ یعنی ایک آئیڈیل شخصیت ہیں حضرت امام عالی مقام، اسی طرح ہماری بھی ایک آئیڈیل شخصیت ہے حضرت امام عالی مقام۔ جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس علم آ جاتا ہے نا، علم، وہ ہمیشہ چکتا ہے۔ اچھا، ہاں، اس علم، اگر علم تکبر سکھاتا ہے تو پھر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اس نے یہی کہا تھا نا، انسان کے بارے میں اس نے یہی کہا تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو آپ نے اے اللہ آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس انسان کو جو ہے وہ آپ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یعنی اس کی علم نے اس کو ایک لاجک بتایا کہ میں تو آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ علم انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء اور اکابرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے صرف علم نہ مانگیں بلکہ علم نافع مانگیں، ایسا علم مانگیں جو نفع دینے والا ہو۔ یعنی قرآن مجید کے بارے میں آپ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے کہ اس سے بعض جو ہے وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور بعض جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی جو اندر کا انسان ہے نا، وہ علم کے ذریعے سے مزید جھکتا ہے، اور اس کا تکبر جو ہے وہ علم کے ذریعے سے
ख़त्म होता है। लेकिन अगर आप इल्म को बायस तकब्बुर बना दें तो फिर आप जो है वो गुमराही की तरफ चले जाते हैं। जो कोई भी है वो अगर उसे अल्लाह ने इल्म दिया है तो ये उसका सबसे बड़ा फ़ज़ल है। देखिए इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, बेशुमार नेमतें। हम खुद कुरान मजीद फरमाता है कि वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम जो है वो मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत इल्म जब अता फरमाई, फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फ़द्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने आपको सिखा दिया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है जो आप पर। तो इल्म जो है, जो इल्म नाफ़े है, वो अल्लाह का फ़ज़ल होता है और हमें इल्म नाफ़े की तरफ ही रहना चाहिए। ऐसे इल्म की तरफ नहीं जाना चाहिए जो हमें तबाह कर दे, गुमराह कर दे और एक ऐसे रास्ते पर चला दे जो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। बिल्कुल, और सबसे बुरा तकब्बुर भी अपनी नेकी का तकब्बुर करना, अपने इल्म का तकब्बुर करना है। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो है खुदा ताला का जो अजाब है वो बहुत बड़ा है। अब अगर हम बात करें मुफ्ती साहब और अल्लामा साहब, आप दोनों से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आज का दिन हम देखते हैं कि हम तमाम मुसलमानों के लिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका फ़लसफ़ा समझना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़लसफ़ा शहादत समझें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुर्बानी दी तो क्यों दी, उनके अहले खाना ने कुर्बानी दी तो क्यों दी। इस हवाले से आखिर में क्या कहेंगे? आपसे पहले दरख्वास्त है अल्लामा साहब, आप फिर मुफ्ती साहब। आप देखें, फ़लसफ़ा शहादत समझना है तो हमें मदीना से आप जब निकल रहे थे उसी अगर फ़रमान मासूम को, फ़रमान इमाम आली मकाम को पढ़ लें, समझ लें, गौर कर लें तो समझ में आ जाएगा। आपने फ़रमाया था इन्नी खरज तो ले तलब इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, मेरा जो ये निकलना है इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं और किसी फ़साद के लिए नहीं या किसी जुल्म के लिए नहीं। अगर मैं निकल रहा हूँ तो इस्लाह के उन्वान पे, वो इस्लाह वो बंदा कर सकता है कि जो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून का मिसदाक हो, यानी ऐसी बात मत करो कि जो जिस पे ख़ुद अमल नहीं करते। सबसे बड़ा मुस्लिह अगर मुस्लिह उम्मत थे तो इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। बस मैं एक जुमले में, एक लाइन में अपने पैगाम को मुकम्मल करूँगा। आपका एक मंसूब, आपसे एक फ़रमान है, आपकी तरफ निस्बत दी जाती है कौल की, इन काना दीन मुहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फ़या सुयूफ़ खुज़ीनी, कि अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के बग़ैर नहीं बचता तो आओ तलवारों मुझ पे टूट पड़ो। जब आप एक हक़ की बात पर हैं, आप नज़रिए हक़ रखते हैं, तो फिर आपको, मुझे, हमारे नौजवान को ये परवाह नहीं करनी कि सामने कितना बड़ा यजीद है या कितना बड़ा ज़ालिम है या कितना बड़ा हुक्मरान है। आपको एलाए कलिमा हक़ करना है और फ़लसफ़ा शहादत इसी बात में मुज़मिर है कि आप कुर्बानी दे दें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह उस कुर्बानी को कबूल भी फ़रमाएगा। मैं इस जुमले के साथ अपने पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूँ कि आज के नौजवान को, आज के बच्चे को, आज की ख़वातीन को, आज के बुज़ुर्गों को करबला के वाक़े को ज़रूर पढ़ना है, समझना है। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि जो पानी पीते रहे वो आज मर चुके हैं, जो प्यासे रहे वो आज ज़िंदा हैं और उनको कोई भी बंदा उनको अपोज करने के लिए तैयार नहीं है। यजीद के डिफेंडर भी अपने बच्चों का नाम यजीद रखने के लिए तैयार नहीं। मुफ्ती साहब आज के दिन के हवाले से जी मैं गुजारिश करूँगा कि देखें हज़रत इमाम आली मकाम और आपकी शहादत का फ़लसफ़ा जो हमें नज़र आता है वो ये है कि जब माशरे में बुराई फैल रही हो तो सिर्फ़ हुकूमत का या रियासत का काम नहीं है कि वही हल करे तो करे। आप इनफरादी तौर पर भी खड़े होकर बुराई को ख़त्म करने के लिए अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम सबको जिस सतह पर हैं, हम जहाँ पर भी खड़े हैं, जिस जगह पर भी रह रहे हैं, वहाँ पे हमने बुराई के ख़ात्मे के लिए अमली जिद्दोजहद करनी है और अच्छाई को प्रिवेल करने के लिए हमने अमली जिद्दोजहद करनी है। अच्छाई और बुराई के फ़र्क को मद्दे नज़र रख के हमें अपनी औलादों की तरबियत करनी चाहिए और अपनी भी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का, मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब और अल्लामा सैयद मुजाहिर अब्बास करदेसी साहब। आप दोनों तशरीफ़ लाए आज के प्रोग्राम में और यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन को भी आज यौम आशूर के हवाले से जो हमारी खुसूसी नशरियात है, हमारी ये कोशिश है कि हम
नवासा रसूल, खानवादा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा की इस कुर्बानी से कुछ दर्स हासिल करें, कुछ सबक हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हम उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन हमें उनके नाम की ही लाज के तहत अगर हमारी बख्शिश होती है या हमें हिदायत मिलती है तो यकीनी तौर पर यह भी अल्लाह का हम पर एहसान होगा। बिल्कुल, और फ़लसफ़ा शहादत समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम मुसलमानों के लिए। आखिर में यही कहेंगे कि कितना बुलंद मर्तबा पाया हुसैन ने, कितना बुलंद मर्तबा पाया हुसैन ने, राहे खुदा में घर को लुटाया हुसैन ने। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को फ़लसफ़ा शहादत और फ़लसफ़ा करबला समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिज़वान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौ बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं।